अस्सलाम वालेकुम कहानी को लिस्नर्स, कैसे हैं आप सब। हालिम की नई किस्त में खुश आमदीद। आइए चलते हैं, अब हम अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तालिया ने इसको दोपहर तक अपनी शक्ल नहीं दिखाई। वो चंद मीटिंग्स में मसरूफ़ रहा, अलबत्ता लाशऊरी तौर पे उसका मुंतज़िर था। फिर दोपहर में जब वो ऑफिस में 2-3 फाइल सामने खोले बैठा था, दरवाजे पे वो मखसूस दस्तक हुई जो वो अंगूठी के सुर्ख नगीने से करती थी। फातेह ज़ेर लब मुस्कुरा दिया। धीरे से दरवाज़ा खोला। वो सर झुकाए काम करता रहा। कदमों की चाप करीब आई और फिर खफा खफा सी आवाज़, आपकी आज की मीटिंग्स का शेड्यूल तैयार कर दिया है सर, आप उसको अप्रूव कर दें तो मैं। सिट डाउन। फाइल पढ़ते हुए उंगली से कुर्सी की तरफ इशारा किया तो इसकी बोलती बंद हुई। फिर कुर्सी खींचने की आवाज़ आई। चंद लम्हे खामोशी की नज़र हुए। फिर फातेह ने फाइल बंद की और चेहरा उठाया। वो सियाह कोट और स्कर्ट में मलबूस थी। बीच की मांग निकाल के सुनहरे बालों का जूड़ा बनाए उसकी सियाह आंखें नाराज़ लगती थीं। सर, आप इन इंटरव्यूज़ की लिस्ट को देख के बता दें कि जो तुमने कल कहा कोई और कहता तो मैं उसे नौकरी से फारिग कर चुका होता। पीछे को टेक लगाते वो संजीदगी से शुरू हुआ तो तालिया की पेशानी पे सिलवटें पड़ी। सच बोलना जुर्म है क्या? सच और किसी की ज़िंदगी में इंटरफेयर करने में फ़र्क होता है। आप किसी नहीं हैं, मैं आपकी कंपेन मैनेजर हूं और आप इस लिहाज से मेरे क्लाइंट हैं। हमारे कॉन्ट्रैक्ट के क्लॉज B5 के तहत मैं आपको ज़िंदगी के हर उस पहलू पे मशवरा देने की जुर्रत रखती हूं जो आपके इलेक्शन के लिए फ़ायदा मंद हो। वल्लाह मैंने ये कॉन्ट्रैक्ट बग़ैर पढ़े साइन किया था। सादगी से शाने उचकाए। कॉन्ट्रैक्ट के बजाय आपको कंपेन रूल्स पढ़ने चाहिए सर। आप जानते हैं अवाम को क्या पसंद होता है, वो खफगी से कहती आगे को झुकी और तेज़ तेज़ बोलने लगी। एक फैमिली मैन लीडर जिसकी हंसती मुस्कुराती बीवी, 2 बच्चे और एक पालतू जानवर उसके साथ खुशबाश नज़र आता हो। एक परफेक्ट अमेरिकन फैमिली का तस्वुर इलेक्शन में सबसे ज़्यादा बिकता है और मैं अपनी फैमिली को खुश नहीं रखता। आप फैमिली को खुश रखने की अदाकारी नहीं कर सकते, इसलिए उन्हें खुश रखने की कोशिश करें। मैं आपके कपल इंटरव्यू से डर रही हूँ क्योंकि आपके दरमियान मौजूद लाताल्लुकी दूर से ही नज़र आ जाती है। अगर आपको इलेक्शन जीतना है सर तो आपको अपनी बीवी से अपना मामला दुरुस्त करना होगा। और ये भी तुम्हें ख्वाब में नज़र आया कि उसकी वजह आर्याना के बारे में न बताना है? बहुत इत्मीनान से पूछा, जैसे राज खुल जाने से इसे कोई फ़र्क न पड़ा हो। वो चुप हुई, फिर गर्दन कड़ा के बोली, जी नहीं, मैंने एक इन्वेस्टिगेटर हायर किया था। फातेह ने ताज्जुब से अबरू उचकाए। इन्वेस्टिगेटर? कौन? तालिया मुराद खुले दिल से मुस्कुराई। उसका नाम हालिम है। कहते हैं वो केल का सबसे बड़ा स्काम और फ्रॉड इन्वेस्टिगेटर है। हालिम? तुमने हालिम को हायर किया? वो बज़ाहिर संभला हुआ बैठा रहा मगर चूक जाना वाज़ेह था। और उसने तुम्हें मेरे बारे में इतनी ज़ाती बातें भी बता दी? क्योंकि मैंने उसे पैसे दिए थे सर। इन्वेस्टिगेटर को तो कोई भी हायर कर सकता है। वाह! उसने ताज्जुब और खफगी से नाक से मक्खी उड़ाई। मैंने भी एक दफ़ा उसको हायर किया था। ओह, और आपको लगा वो आपका लिहाज करेगा? नहीं सर, उसे हायर करना उसे ख़रीदने के मुतरादिफ नहीं है। कल को सोफिया रहमान ने उसे हायर किया तो। अच्छा अच्छा ठीक है, हाथ उठा के उसे चुप कराया। चंद मिनट खामोशी की नज़र हो गए। वो चुप बैठा हाथ में कलम घुमाता रहा और वो खामोशी से उसके चेहरे के उतार चढ़ाव देखे गई। ये सच है कि मेरी बेटी उस रोज़ वो रुक गया और सच झटका जैसे इस जिक्र से अभी तक तकलीफ़ होती थी। उस रोज़? सर, ये आपका ज़ाती मामला है और आप मेरे आगे जवाबदेह नहीं हैं। वो रुखाई से कहती उठ खड़ी हुई। आप सिर्फ असरा को जवाबदेह हैं। फातेह ने नज़र उठा के उसे देखा। और तुम्हें लगता है वो ये सुन के मुझे फ़ौरन माफ़ कर देगी? शायद हमारे दरमियान चीज़ें मज़ीद ख़राब हो जाएं। सच आज़ाद करता है और वो आपको माफ़ करें या नहीं, आप इस झूठ की ग़ुलामी से आज़ाद ज़रूर हो जाएंगे। और जब झूठ निकल जाता है तो बरकत खुद ब खुद वापस आ जाती है। वो कह के जाने लगी तो वो उसे पुकार उठा। ताशा? वो रुकी और धीरे से पलटी। जी सर। अगर मुझे एक अच्छी और लंबी वॉक पे जाना हो जहाँ कोई मुखल ना हो तो तितलियों वाले पार्क में जाएं सर। वहाँ आपको प्राइवेसी मिल जाएगी और मैं इंतज़ामिया से कह दूँगी कि वो आपके और असरा के करीब आम शहरियों को नहीं आने देंगे। सिक्योरिटी भी दूर रहेगी ताकि आप डिस्टर्ब ना हो। मैं इंतज़ाम करती हूँ। वो सारी बात समझ के ज़िम्मेदारी से कहती दरवाजे की तरफ बढ़ गई। फातेह मध्यम सा मुस्कुरा दिया। बाहर आके तालिया ने गहरे गहरे सांस लेकर सीने पे हाथ रखे खुद को नॉर्मल करना चाहा। अभी कुर्सी पे बैठी थी कि मेज़ के किनारे पे शहजादी ताशा आ बैठी।
سر پہ تاج سجائے، اپنی کامدار میکسی پھول کی طرح پھیلائے، وہ سنہرے گنگریالے بالوں والی شہزادی غصے سے اسے گھور رہی تھی۔ تم اس کی اور اسرا کی ڈیٹ ارینج کر رہی ہو؟ اف تالیہ، وہ تمہارا ہے، تم اسے کیسے اسرا کو دے سکتی ہو؟ سیاہ کوٹ والی سادہ سی تالیہ نے اداسی سے اسے دیکھا۔ وہ میرا کبھی نہیں تھا، مگر اچھا تھا نا وہ اسرا سے دور رہتا؟ تم ان دونوں کے درمیان فاصلے بڑھا سکتی تھی، پھر اتنی اچھی بننے کی کیا ضرورت ہے؟ اندر کی شہزادی زچ ہو رہی تھی۔ میں نے ساری عمر دھوکے سے چیزیں لی ہیں تاشا، مگر اب میں بہت محنت سے اس زندگی کو پیچھے چھوڑ آئی ہوں۔ میں کسی عورت سے اس کا شوہر بے ایمانی سے نہیں چھینوں گی، اس لیے اب تم خاموش رہو۔ سر جھٹکا اور اپنے اندر سے بغاوت کرتی شہزادی کو خاموش کرایا، پھر فون اٹھا کے سیکیورٹی کو کال ملانے لگی۔ بددقت خود کو حسد کی طرف جانے سے اس نے روک رکھا تھا، وہ حسد جو ابل ابل کے اس کو اندر سے جلا رہا تھا۔ تتلیوں کا چمن کیل کا ایک خوبصورت پارک تھا جو عام پارک سے اس طرح مختلف تھا کہ اس میں تنگ راستے بنے تھے جن کو دونوں اطراف سے درختوں اور سبز بیلوں نے ڈھانک رکھا تھا۔ اندر قطار میں بہت سے گرین ہاؤسز تھے جن کے اوپر کینوپی کی طرح شیٹ سے چھتیں بنائی گئی تھیں۔ وہاں ہر جگہ تتلیاں اڑ رہی تھیں، 200 سے زائد رنگوں اور نسلوں کی چھوٹی بڑی تتلیاں، گویا وہ کوئی تتلیوں کی جنت ہو۔ وہ دونوں روش پہ چلتے آگے نکل آئے تھے۔ روش تنگ تھی اور دونوں اطراف میں ریلنگ بنا کے اس پہ سبز بیلوں کی چادر چڑھائی گئی تھی۔ ان کے پتوں پہ جا بجا تتلیاں بیٹھی تھیں۔ روش تنگ تھی اور دونوں اطراف میں ریلنگ بنا کے اس پہ سبز بیلوں کی چادر چڑھائی گئی تھی۔ ان کے پتوں پہ جا بجا تتلیاں بیٹھی تھیں۔ اسرا کا موڈ وہاں آتے ہی خوشگوار ہو چلا تھا۔ وہ باجوک رنگ پہنے، سر پہ سیاہ سٹول لیے، مسکراتی ہوئی پتوں سے ہاتھ سرسراتے ہوئے گزر رہی تھی۔ ہم کتنے عرصے بعد کھلی فضا میں یوں ساتھ نکلے ہیں۔ وہ جیبوں میں ہاتھ ڈالے، ٹائی ڈھیلی کیے ساتھ قدم اٹھا رہا تھا۔ کوٹ کار میں رکھایا تھا اور سفید شرٹ کے آستین پیچھے کو موڑ لیے تھے۔ ہاں، ہر مسئلے اور ذمہ داری سے آزاد۔ اوہ، یہ کتنی خوبصورت ہے۔ وہ دونوں لکڑی کے پل کے دہانے پہ تھے جب اسرا رکی اور ایک پتے سے انگلی کے پوروں پہ تتلی اٹھائی۔ سبز اور سیاہ تتلی فوراً سے اس کی ہتھیلی پہ آ بیٹھی۔ اسرا مسکرا دی، وہ وہیں کھڑا اسے دیکھے گیا۔ لکڑی کا پل تنگ تھا اور دونوں طرف سے سبز بیلوں سے ڈھکا تھا جو اوپر جا کے مل جاتی تھی۔ نیچے جھرنا بہہ رہا تھا جس میں تیرتی رنگ برنگی مچھلیاں یہاں سے نظر آ رہی تھیں۔ پل کے کنارے وہ دونوں کھڑے تھے۔ وہ تتلی کو ہتھیلی پہ اٹھائے کھڑی تھی اور وہ اسے اداسی سے دیکھ رہا تھا۔ کوئی طریقہ کام نہیں کرے گا سوائے سچ کے۔ اسرا نے چونک کے سر اٹھایا، پھر اس کی آنکھوں کو دیکھ کے وہ ٹھٹکی۔ کیا؟ اس واک کا کوئی فائدہ نہیں، نہ ہی ساتھ وقت گزارنے کا۔ اگر میں نے سچ نہ بولا تو ہم کبھی اپنے درمیان کی یہ بے برکتی ختم نہیں کر سکیں گے۔ کون سا سچ؟ اسرا، وہ بولا تو آواز تھکی ہاری اور زخمی تھی۔ ہمارے درمیان ایک جھوٹ آ گیا تھا جو ہماری زندگی کی ساری برکت لے گیا۔ جو اب میں تمہیں بتانے جا رہا ہوں وہ سچ ہے۔ ہر چے کو اصلی حالت پہ نہیں لا سکے گا، میں جانتا ہوں، مگر اب یہ راز بھاری ہو گیا ہے۔ وہ رک رک کے کہہ رہا تھا۔ آنکھیں اسرا کی آنکھوں پہ جمی تھی، وہ پلک تک نہیں جھپک پا رہی تھی۔ جھرنے کا پانی اور تتلیوں کے پھڑپھڑاتے پروں کی آوازیں سب خاموش ہو گئی تھیں۔ فاتح، کیا ہوا ہے؟ اس کا دل بری طرح دھڑکا تھا۔ تم ایسے کیوں کہہ رہے ہو؟ آریانہ، بس ایک لفظ تھا اور اسرا نے تیزی سے مٹھی بند کی۔ تتلی اندر قید ہو گئی۔ کیا ہوا آریانہ کو؟ اس نے بے قراری سے اس کے چہرے پہ جواب تلاشنا چاہا۔ وہ مل گئی کیا؟ فاتح نے نفی میں سر ہلایا۔ اسرا کے کندھے ڈھیلے پڑے۔ پھر اس کا کیس آگے بڑھا ہے؟ پولیس کو کوئی سراغ ملا ہے؟ بتاؤ نا۔ اس کا سانس رک رہا تھا۔ آریانہ مل گئی تھی مجھے اسی رات جب وہ کھوئی تھی۔ اسرا کی آنکھیں بے یقینی سے کھل گئیں۔ فاتح، تم ان دنوں بیمار تھی، کمزور تھی، اور وہ جس حالت میں ملی تھی میں اس کا تماشا نہیں بنانا چاہتا تھا۔ میں اسے گھر نہیں لا سکتا تھا۔ فاتح، اس نے بند مٹھی سینے پہ رکھ دی۔ آنکھیں بے یقینی سے پھیلی تھیں۔ آریانہ مر گئی تھی اسرا، میں نے اسے دفنا دیا تھا۔ اس دن مجھے لگا وہ صرف میری بیٹی ہے اور صرف میرا اس پہ حق ہے۔ تمہیں صرف تکلیف ہوگی اس لیے میں نے یہ بات چھپا لی۔ آئی ایم سوری اسرا، مجھے تمہیں بتانا چاہیے تھا۔ وہ تکلیف سے کہہ رہا تھا، مگر اس کی رنگت سفید پڑ رہی تھی۔ مگر آریانہ تو صرف کھوئی تھی، اس کو کسی اور کو مل جانا تھا۔ وہ کسی اچھے گھر میں پرورش پا رہی ہوگی۔ اتنے سال میں نے یہی دعا مانگی کہ وہ کسی کو نہیں ملی تھی اسرا، اس نے بیچارگی سے کہتے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لینا چاہا، مگر اسرا کرنٹ کھا کے پیچھے ہٹی۔ وہ تو
وہ تو اپنی نینی کے ساتھ، آریانہ، اس کی نینی، اس کے ساتھ موجود آدمی، وہ سب پہاڑ سے گر گئے تھے، وہ تینوں مر گئے تھے اسرا، کوئی بھی نہیں بچا۔ مگر اسرا نے سختی سے نفی میں سر ہلایا، یہ نہیں ہو سکتا، آریانہ کسی کو مل گئی تھی۔ اسرا، اس نے قریب آنا چاہا مگر اسرا مزید پیچھے ہٹتی گئی۔ تم آفس جاؤ، مجھے اکیلا چھوڑ دو، مجھے گھر جانا ہے۔ وہ نفی میں سر ہلاتی مڑی تو وہ پریشانی سے بولا، اسرا رکو پلیز فاتح، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، مجھے جانے دو پلیز، وہ تیز تیز کہتی پل پہ آگے بڑھ گئی۔ اس کی آنکھیں پانیوں سے لدی تھیں اور سختی سے بچی مٹھی پہلو میں گری تھی۔ وہ افسوس سے اسے جاتے دیکھ رہا تھا۔ پل عبور کرتے ہوئے اسرا نے مٹھی کھول دی تو کچلی ہوئی سیاہ سبز تتلی نیچے لڑک گئی، اس کا رنگ اسرا کی ہتھیلی پہ رہ گیا تھا۔ وہ جدید ملاقہ کی ایک فوڈ سٹریٹ تھی، درمیان میں سرمئی سڑک اور دونوں طرف دکانوں کی قطاریں جن کے آگے چھاتے تانے سٹالز پہ اشیاء بک رہی تھی۔ لوگوں کا ایک ہجوم خریداری کرتا نظر آ رہا تھا۔ ایسے میں ایک فریم کی دکان کے اندر فہمی بن سلام کھڑا تھا۔ دکاندار اسے چند فریم دکھا رہا تھا، وہ ہاتھ میں پکڑی تصویر کو ہر فریم پہ لگا لگا کے دیکھتا، پھر نفی میں سر ہلاتا۔ تصویر پرانے پرنٹ کی تھی، ماں باپ اور بچہ، وہ غالباً اسے فریم کروانا چاہتا تھا۔ فہمی بائی آواز پہ وہ پلٹا تو دیکھا سامنے ایک نوجوان کھڑا ہے، چھوٹے کٹے بالوں اور گندمی رنگت مگر چمکدار آنکھوں والا مسکراتا ہوا نوجوان۔ فہمی نے استفہامیہ نظروں سے ابرو اچکائے تو ایڈم جلدی سے بولا، یہ پچھلی سٹریٹ میں آپ کے والد کا گھر ہے نا؟ وہ مجھے اکثر کارپینٹری کے لیے بلاتے ہیں، میں کارپینٹر ہوں، مراد راجہ نام ہے میرا۔ اچھا، کیا حال ہے مراد؟ فہمی نے رسمی شائستگی سے پوچھا تو ایڈم مصنوعی جوش سے کہنے لگا، اس دن آپ کی والدہ سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ آپ بہت اچھی جاب کرتے ہیں، اصل میں ہانگ کانگ میں میرا بھائی رہتا ہے، اس کو مدد چاہیے تھی۔ فہمی نے دکاندار سے معذرت کی اور جیب میں تصویر واپس ڈالتا ایڈم کے ساتھ باہر نکل آیا۔ ہانگ کانگ میں کہاں رہتا ہے وہ؟ اب وہ ادھر ادھر گردن گھماتا کوئی اور دکان ڈھونڈ رہا تھا۔ سینٹرل میں؟ اچھا، کیا مدد چاہیے تھی اس کو؟ وہ دونوں دکانوں کے باہر کھڑے ہو کے بات کر رہے تھے۔ اس کے پاس اصل میں کافی آواز مدھم کی پیسہ آ گیا کچھ عرصے سے، امپورٹ ایکسپورٹ سے۔ فہمی نے سوچتی نظروں سے اسے دیکھتے ہنکارا بھرا، پھر؟ تو وہ اس کو آف شور رکھوانا چاہتا تھا، اگر میں آپ کا اس سے رابطہ کروا دوں تو آپ اس کی مدد کریں گے؟ ہاں کیوں نہیں، وہ میری فرم آئے اور مجھ سے مل لے، مجھے اپنا نمبر دے دیں اور یہ بھی بتائیں کہ مزید اسے کیا کرنا ہوگا۔ ایڈم نے ڈائری اور قلم نکالا اور درمیانی صفحہ موڑ کے نمبر لکھنے لگا۔ فہمی اب کھڑے کھڑے اسے چند ضروری باتیں سمجھانے لگا۔ آخر میں اس نے کہا، اور یوں اس کا اکاؤنٹ کھل جائے گا اور مگر ایڈم نے اسے ٹوک دیا۔ نہیں، مگر ابھی آپ نے کہا کہ ٹیکس کا قانون اس طریقے سے لاگو نہیں ہوگا، تو اس کا مطلب ہے ہم قانون کو بائی پاس کر رہے ہیں؟ وہ قلم ہاتھ میں لی پوچھ رہا تھا۔ فہمی نے رک کے اسے دیکھا، آنکھیں سوچنے والے انداز میں چھوٹی کی۔ تم کارپینٹر نہیں ہو؟ نفی میں سر ہلایا۔ پھر کیا ہو؟ انویسٹیگیٹر؟ پھر نظریں اس کے قلم پکڑے ہاتھ تک گئیں تو اس نے سمجھنے والے انداز میں گہری سانس بھری۔ تمہاری درمیانی انگلی ناخن کے نیچے سے سوجی ہوئی ہے، یہ لکھاریوں کی نشانی ہوتی ہے۔ لیٹ می گیس، تم رپورٹر ہو؟ بیزاری سے سر جھٹکا اور آگے بڑھ گیا۔ ایڈم بے اختیار پیچھے لپکا۔ ایک منٹ، میری بات تو سنیں، میرا پیچھا مت کرو، اس نے بے پرواہی سے کہا اور قدم بڑھاتا گیا۔ ساتھ ہی وہ دکانوں کے نام دیکھ رہا تھا، اسے فریمز کی دکان کی تلاش تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، میں رپورٹر ہوں مگر دیکھیں مجھے صرف تھوڑی سی معلومات درکار ہے، میں لوگوں کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ آف شور کمپنی کیا ہوتی ہے، پلیز آپ میرے سوالوں کا جواب دے دیں۔ ناٹ انٹرسٹڈ۔ وہ ایک دکان کی طرف بڑھ گیا۔ ایڈم بےتابی سے پیچھے آیا۔ کیا آپ اپنے ملک کے لوگوں پہ یہ احسان؟ اگر تم نے مجھے ہراس کرنے یا فالو کرنے کی دوبارہ کوشش کی تو میں پولیس کو بلا لوں گا۔ بلاؤں؟ فہمی نے پلٹ کے سنجیدگی سے کہا تو ایڈم رک گیا۔ پھر فہمی اسی بے نیاز انداز میں دکان کے اندر چلا گیا اور وہ وہاں ہاتھ ملتا رہ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک دکان کے سامنے بنی چھتری تلے کرسی پہ موجود داتن کی طرف بڑھ رہا تھا، جو دور سے اس کا لٹکا چہرہ دیکھ کے مسکرائی تھی۔ ہماری شرط لگی تھی کہ تمہاری کہانی فلاپ ہو جائے گی، میں نے کہا تھا نا 2 منٹ میں، میں نے کہا تھا 2 منٹ میں، تم نے کہا تھا 5 منٹ میں، تو کتنی دیر میں تمہیں پکڑا اس نے؟ 1.5 منٹ میں، وہ جل کے کہتا منہ بناتا کرسی کھینچ کے بیٹھا اور کوہنیاں میز پہ رکھ دیں، سخت خفا لگ رہا تھا۔ گڈ، اب دوپہر کا کھانا تم کھلاؤ گے؟ شیور۔ ویٹر کو اشارہ کیا اور جب وہ قریب آیا تو خفا خفا سا بولا، آج شیف اسپیشل میں جو بھی ہے وہ لے آئیں۔ اب آپ پوچھیں گے کتنے بندوں کے لیے، تو اپنی طرف اشارہ کیا، 1۔
پھر داتن کی طرف اشارہ کیا اور 3.5 افراد کا کھانا لے آئیے۔ ویٹر نے مسکراہٹ دبا لی اور اندر چلا گیا۔ داتن البتہ ٹیک لگائے ریلیکس سی بیٹھی مسکراتی رہی۔ تمہیں پتہ ہے باڈی شیمنگ جرم ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ کل سے سارے بلز میں پے کر رہا ہوں کیونکہ آپ ساری شرطیں جیت جاتی ہیں، اور میری آخری شرط یہ تھی کہ اگر تم اس سے کچھ نہ اگلوا سکے تو ہم اس کو میرے طریقے سے کون کریں گے۔ ایڈم نے ناراض نظروں سے اسے دیکھا۔ اور اگر میں پھر بھی کامیاب نہ ہوا تو گوگل سے معلومات لے کر لکھ لینا، وہ تو ہر کوئی لکھ لیتا ہے، پھر تو ہر کوئی رپورٹر بن جائے۔ میری فیچر سٹوری میں کچھ تو انوکھا ہونا چاہیے۔ لیکن پھر کسی خیال سے اس کا چہرہ بجھ گیا۔ کیا سوچ رہے ہو؟ داتن نے غور سے اس کے جھکے سر کو دیکھا۔ میں ملاقہ میں مراد راجہ کے خزانے کو ایکسپوز نہیں کر سکا تھا۔ اگر میں اب بھی ناکام ہو گیا تو؟ داتن چند ہمیں کچھ نہ بولی۔ وہ لڑکا کافی دل برداشتہ لگ رہا تھا۔ بتائیے لیانا صابری، میں ایسا کیا کروں کہ اب کی بار میں کامیاب ہو جاؤں؟ تم وہ غلطی مت دہرانا جو تم نے پچھلی بار کی تھی۔ کیا؟ ایڈم چونکا۔ مجھے کیا معلوم، خود غور کرو۔ کوئی غلطی تو ہوئی ہوگی، کوئی کمزوری، کوئی جھول تو ہوگا نا جس نے تمہیں کمزور کر دیا ہوگا۔ وہ بظاہر بے نیازی سے کہہ کے شانے اچکاتی گردن موڑ گئی۔ ایڈم اچنبے میں گر گیا۔ اس نے کیا غلط کیا تھا بھلا؟ بی این کے دفتر میں فاتح رامزل کے آفس کے سامنے بنے سٹاف کیبن قریباً خالی نظر آ رہے تھے، کیونکہ تمام افراد ایک وسطی کیبن کے گرد اکٹھے تھے۔ درمیان میں تالیہ کھڑی تھی اور مصروف سی نظر آتی تیز تیز بول رہی تھی۔ یہ طے ہے کہ ایمان عمر بار بار حملہ کرے گی تو فریدہ، تم اس کی منیر الکلام کو کی گئی ای میلز ٹویٹر پہ ڈالو گی، اور حاتم، میں نے تمہیں اس کے خاندان کے ناراض افراد اور تمام ناراض دوستوں کو ڈھونڈنے کو کہا تھا۔ جی میم، میں نے 2 کے ویڈیو انٹرویوز کر لیے ہیں اور ہم ان کو شام میں ٹویٹر پہ ڈال دیں گے جن میں وہ بتائیں گے کہ وہ کتنی دوغلی لڑکی ہے۔ گڈ، اس نے 27 سے کہا تو فریدہ تیزی سے بولی، میم ای میلز تو میں ڈال دوں گی مگر لوگ کہہ سکتے ہیں کہ ای میلز فیک ہیں، ہے نا؟ فریدہ، سیاست میں الزام اگلے کا جواب سننے کے لیے نہیں لگایا جاتا، اس کو وضاحتیں دینے میں مصروف کرنے کے لیے لگایا جاتا ہے۔ ہم نے عوام کے ذہن میں صرف شک کا بیج بونا ہوتا ہے، آگے اپنی رائے وہ خود قائم کریں گے۔ وہ ہدایات دے رہی تھی جب کنکھیوں سے لفٹ سے نکلتا فاتح دکھائی دیا۔ 2 گارڈ عقب میں تھے اور وہ ان کے آگے چلتا اپنے آفس کی طرف جا رہا تھا۔ وہ غالباً تتلیوں والے پارک سے واپس آ رہا تھا اور اس کا چہرہ اتنا خاموش لگ رہا تھا کہ اس کے دل کو کچھ ہوا۔ میں باس سے ایک سائن کروا لوں؟ یو گائز گیٹ ٹو ورک۔ اس نے خالی فائل اٹھائی اور محفل برخاست کر دی۔ فاتح آفس کے اندر جا چکا تھا۔ وہ بےتابی سے پیچھے آئی۔ سر، دروازے سے اندر قدم رکھا تو وہ سنجیدہ چہرے کے ساتھ اپنی کرسی سنبھال رہا تھا۔ مجھے کافی چاہیے تاشا۔ وہ مصروف سے انداز میں اپنے کاغذات الٹ پلٹ کر رہا تھا۔ چہرے پہ کوئی خوشی، کوئی جوش، کچھ نہ تھا۔ اسرا کے ساتھ ملاقات ناخوشگوار رہی تھی، وہ سمجھ گئی تھی، مگر وان فاتح نے ایک دم اپنے گرد دیواریں اتنی بلند کر دی تھیں کہ وہ کچھ کہہ نہ سکی۔ اوکے سر، الٹے قدموں پیچھے مڑی اور دروازہ بند کر دیا۔ میرا مشورہ غلط نکلا؟ کہیں میں نے اسے نقصان تو نہیں پہنچا دیا؟ دل میں ایک دم دکھ سے بھر گیا۔ وہ ظالم شہزادی اب آس پاس کہیں بھی نہ تھی جو کہتی تھی کہ فاتح کو اسرا سے چھین لو۔ یہ طے تھا کہ اگر اس کا گھر ٹوٹا تو وہ خود بھی خوش نہیں رہے گی۔ سن باؤ کے آنگن میں اتری شام ڈھل گئی اور اندھیرا سارے میں پھیل گیا تو پورے چاند کی روشنی میں وانگلی کا مجسمہ چمکتا دکھائی دینے لگا۔ البتہ کونے کا درخت اور کنواں تاریکی میں ڈوبے ویران لگ رہے تھے۔ ایسے میں برآمدے کی میز پہ ایڈم لیپ ٹاپ اسکرین روشن کیے بیٹھا تھا۔ وہ اس پہ کلائیڈ اینڈ لی کے بارے میں مختلف معلومات پڑھ رہا تھا اور مقابل بیٹھی داتن اس کو پڑھ رہی تھی۔ تم نے کبھی تالیہ کو بتایا کہ آپ کے کھانے کے بل میں ادا کر رہا ہوں؟ نہیں، وہ سمجھ گیا تھا اس لیے رکھائی سے بولا۔ داتن نے اس بات پہ ناک سکوڑا۔ وہ گنگریالے سیاہ بال کھولے ڈھیلے ڈھالے سے بھورے جبے میں ملبوس اپنے چھوٹے مگر موٹے ہاتھوں پہ چہرہ گرائے سے گھور رہی تھی۔ اس کی تعریف میں پوری کتاب لکھ ماری مگر 2 فکروں میں دل کی بات نہیں بتا سکے۔ کتاب بھی کیا معلوم کسی کو پیسے دے کے لکھوائی ہو، آخر کتابیں جو نہیں پڑھتا میں۔ وہ نظریں جھکائے ٹائپ کر رہا تھا۔ برآمدے میں اندھیرا تھا اور اسکرین کی نیلی روشنی ایڈم کے چہرے کو دمکا رہی تھی۔ تمہیں لگتا ہے تمہارا چانس نہیں ہے؟ وان فاتح کے سامنے تمہیں اپنا آپ کچھ نہیں لگتا؟ پتہ نہیں آپ کیا کہہ رہی ہیں، وہ بیزاری سے کہنے لگا تو ایک دم داتن اس کے سر پہ آ کھڑی ہوئی اور دھپ سے لیپ ٹاپ اسکرین گرائی۔ ایڈم نے تل ملا کے اسے دیکھا۔ میں کام کر رہا تھا۔ تمہاری ماں تمہارا ٹوٹا دل دیکھ کے پریشان نہیں ہوتی؟ اس مسئلے کو حل نہیں کرو گے تو کیا کرو گے؟
وہ اس کے قریب کرسی کھینچ کے بیٹھی اور لیپ ٹاپ پرے دھکیل دیا، پھر سنجیدگی سے اسے دیکھا تو ایڈم نے سر جھکا دیا۔ یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے جسے حل کیا جا سکے۔ تالیہ نے مجھے صبح جانتے ہوئے کیا میسج کیا ہے؟ ایڈم نے سوالیہ آنکھیں اٹھائی۔ کیا؟ وہ اسرا اور فاتح کے درمیان کی سرد دیوار پگھلانے کی کوشش کر رہی ہے، حالانکہ انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، خود غرض بن جائیں اور فاتح صاحب کو چھین کے حاصل کر لیں۔ تم کیوں نہیں خود غرض بن جاتے؟ وہ سنجیدگی سے بولی تو ایڈم نے نظریں صحن کی طرف موڑ لیں۔ اس کی آنکھیں کنویں پہ ٹھہر گئیں۔ داتن نے دیکھا کنویں کی ساری ویرانی اس نوجوان کی آنکھوں میں بھر گئی تھی۔ میں چے تالیہ کی خوشی چاہتا ہوں اور ان کی خوشی وان فاتح کے ساتھ رہنے میں ہے، اور اگر وہ اپنی خوشی سے فاتح کو اسرا کے سپرد کر دے تو وہ ایسا کیوں کریں گی؟ کیونکہ ایک بات تم سب جانتے ہو کہ قدیم ملاقہ میں فاتح کو بہت کچھ ہوا تھا سوائے محبت کے۔ وہ تالیہ کی محبت میں کبھی بھی گرفتار نہیں ہوا تھا، اسے وہ پسند تھی، ان دونوں میں دوستی ہو گئی تھی اور انہوں نے ساتھ کام کیا تھا، لیکن وہ وقت کے 3 سوال جاننے سے پہلے تک تالیہ کو چھوڑ دینے پہ راضی تھا۔ میں مانتا ہوں کہ انہیں چے تالیہ سے محبت نہیں ہوئی تھی، لیکن اب تو ہو سکتی ہے نا؟ وہ ہنوز اداسی سے کنویں کو دیکھ رہا تھا۔ انہیں اپنے رشتے کو ایک بھرپور چانس دینا چاہیے۔ تم نے سنا نہیں میں کیا کہہ رہی ہوں؟ وہ اسرا کو فاتح سے ملانا چاہ رہی ہے، اس کا اپنا فیصلہ ہے، مگر وہ دونوں ابھی تک ملے تو نہیں ہے نا؟ چیتالیہ کی امید ابھی بھی زندہ ہے، اور اگر وہ مل جائیں تو تمہاری امید زندہ ہو سکتی ہے۔ ایڈم نے نظریں پھیر کے اسی ویرانی سے داتن کو دیکھا۔ آپ مجھے ایسی امید نہ دلائیں جو پوری نہ ہو تو میرا دل پھر سے ٹوٹ جائے۔ میں نے بڑی مشکل سے خود کو سمجھایا ہے کہ میں ان کے قابل نہیں ہوں، وہ مجھ سے بہت بہتر ڈیزرو کرتی ہیں۔ تم سے بہتر؟ فاتح رامزل جیسا سیلیبریٹی، کیونکہ آخر میں ہے تو وہ ایک فین گرل نا۔ اس کے انداز پہ ایڈم خفیف ہوا۔ وہ مجھ سے بہت اوپر ہیں، اور اگر تم اس سٹوری کو لکھ لو، انگلی سے بند لیپ ٹاپ کی طرف اشارہ کیا، مجھے نہیں معلوم اس میں کیا ہے جو لکھنا ہے، لیکن اگر تم کوئی دنیا کو ہلا دینے والی کہانی لکھ ڈالو تو تم بھی راتوں رات سیلیبریٹی بن سکتے ہو ایڈم۔ اس نے حیرت سے داتن کو یوں دیکھا جیسے اس کا دماغ چل گیا ہو۔ داتن کو البتہ اپنی ہی بات نے لطف دے دیا تھا۔ سوچو ایڈم، وہ آنکھوں کو گول گھما کے مزہ لیتے ہوئے بولی، تم ڈیزائنر ویئر پہنو گے، انٹرویوز دو گے، اپنی کتابوں کی رونمائی کی تقاریب میں آٹوگراف سائن کرو گے، فینس تمہارے گرد جمکھٹا لگائے ہوں گے، اور آپ مجھے اتنے بڑے بڑے خواب کیوں دکھانا چاہتی ہیں؟ مشکوک نظروں سے اسے دیکھا۔ کیونکہ تم وہ واحد انسان ہو جو تالیہ کا ماضی اور مجرمانہ زندگی جاننے کے بعد بھی اسے چے تالیہ کہہ کے عزت سے پکارتا ہے۔ تمہیں اس سے محبت اس کو جاننے کے بعد ہوئی، اس لیے میں نہیں چاہتی کہ وہ تمہیں کھوئے۔ تم مجھ سے ایک وعدہ کرو کہ اگر فاتح اسرا کی طرف چلا جائے تو تم تالیہ کو پانے کی کوشش کرو گے۔ میں کوشش کروں گا، اس نے مجھے دل سے کہا تو داتن مسکرا دی۔ گڈ بوائے۔ تالیہ نے مجھے بتایا تھا کہ تم ملاقہ میں بھی کتنی جلدی اس کی دایاں ہاتھ کاٹنے والی دھمکی سے ڈر جاتے تھے۔ چے تالیہ نے آپ کو اتنی باریک بینی سے ساری کہانی سنائی؟ ایڈم نے آنکھوں کی پتیاں سکوڑ کے بغور اسے دیکھا۔ دوست ہوں اس کا فرض تھا کہ سنائیں، تو پھر یقیناً انہوں نے میرا وہ فقرہ بھی سنایا ہوگا جس سے ان کو چڑ تھی، ان کو کتابیں نہ پڑھنے کا طعنہ دینے والا فقرہ۔ داتن نے کندھے اچکائے۔ شاید، اور آپ اتنے دن سے مجھ سے اس ایک فقرے کا بدلہ لے رہی تھیں۔ وہ دانت کچکچا کے بولا، آپ کو اچھی طرح میرے کتابوں سے رومانس کے بارے میں علم تھا۔ ہو سکتا ہے۔ وہ اٹھ کے میز سے برتن سمیٹنے لگی جیسے اس کی بات کی اہمیت ہی نہ ہو۔ ایڈم نے خفگی سے سر جھٹکا اور لیپ ٹاپ قریب کھسکا کے کھول لیا، پھر کلائڈ اینڈ لی کے سامنے کھلی ویب سائٹ کو دیکھ کے چونکا۔ ایک منٹ، آپ کو کلائڈ اینڈ لی کے بارے میں اتنی معلومات کیسے تھی؟ کہیں آپ نے بھی اس فرم میں کوئی ایک آدھ آف شور کمپنی تو نہیں کھول رکھی؟ داتن نے مسکرا کے پلکیں چپکائیں۔ صرف ایک؟ لا حول ولا قوہ۔ وہ پڑھنے لگا، پھر رک گیا کہ کہیں لیانت صابری غائب ہی نہ ہو جائے، اور جرجری سی لے کر دوبارہ لیپ ٹاپ کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اندھیر صحن میں کھڑا چاندنی میں نہایا مجسمہ دلچسپی سے اسے کام کرتے دیکھ رہا تھا۔ وہ چاند کیل کے آسمان پہ بھی ویسا ہی سجا تھا۔ حالم کے گھر کے سامنے والی سڑک اس وقت سنسان تھی، مگر اندھیرے کو چاندنی نے کسی حد تک کم کر رکھا تھا۔ ایسے میں تالیہ بس سٹاپ سے پیدل چلتی گھر واپس آ رہی تھی۔ سٹریٹ پولز کی روشنی اور چاندنی اس کو راستہ دکھانے کے لیے کافی تھی۔ بس سٹاپ سے گھر 2 منٹ کی واک پہ تھا، اور سارا دن فاتح کی کار میں اس کے ساتھ گھومنا پڑتا تھا تو وہ اپنی کار نہیں لے کر جاتی تھی۔ کیسی ہو شہزادی تالیہ؟ عقب میں کسی نے پکارا تو وہ فوراً سے ایڑیوں پہ گھومی۔ نیم اندھیر خالی سڑک پہ اس کے سامنے ذوالکفلی کھڑا تھا، جیبوں میں ہاتھ ڈالے مسکراتے ہوئے چھوٹی چمکتی آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تالیہ نے گہری سانس خارج کی۔ آپ یہاں کیسے؟
ذرا سر موہری سے بولی۔ اس نے ذوالکفلی کو اتنے راز خود سے چھپانے کے لیے ابھی تک معاف نہیں کیا تھا۔ وان فاتح نے تمہارے لیے ایک چیز دی تھی۔ اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا تو وہ چونک چونک اٹھی۔ کیا؟ کب؟ پھر خیال آیا جب وہ آپ کے پاس آئے تھے اس رات۔ آپ مجھے اب بتا رہے ہیں کیونکہ اب تم یہ لینے کے لیے تیار ہو۔ ذوالکفلی قریب آیا اور مٹھی میں پکڑی پرچی لہرائی۔ یہ کوئی پیغام ہے جس کا مطلب صرف تم سمجھ سکتی ہو۔ تالیہ نے ہاتھ بڑھایا تو ذوالکفلی نے مٹھی بند کر کے ہاتھ کمر کے پیچھے کر لیا۔ لیکن میں تمہیں یہ کیوں دوں؟ اس کا ہاتھ فضا میں رہ گیا۔ اس نے اچنبھے سے اسے دیکھا۔ کیونکہ یہ میرے لیے ہے تو آپ کو اسے مجھے دینا چاہیے، یہ آپ کا اخلاقی فرض ہے۔ لیکن میں تو اخلاقیات و ایمانداری سے نابلد ایک چور ہوں۔ وہ مسکرایا۔ تالیہ نے مشکوک انداز میں پتلیاں سکوڑی۔ آپ کو بدلے میں کچھ چاہیے ہے نا؟ ظاہر ہے میں چور ہوں، مجھے اپنا مفاد ہر شے سے زیادہ عزیز ہے۔ وہ اطمینان سے مسکرایا تو تالیہ نے گہری سانس لی۔ دونوں حالم کے بنگلے کے گیٹ کے سامنے نیم اندھیرے میں کھڑے تھے۔ اوکے، کیا چاہیے آپ کو؟ تمہاری وہ ہیئر پن جو تم قدیم ملاقہ سے لے کر آئی ہو۔ وہ چونکی، ہاتھ بالوں پہ رینگ گیا۔ کان کے پیچھے جوڑے میں اس نے سنہری ہیئر پن لگا رکھی تھی جس کا منہ ہرن کے جیسا تھا۔ وہ اس کو ہر روز پہنتی تھی۔ یہ ہیئر پن؟ اچھا، تو اتنے ہفتے گزر جانے کے باوجود آپ نے یہ پرچی اس لیے مجھے نہیں دی کیونکہ آپ میری یہ پن دیکھ چکے تھے۔ میں آپ کے پاس آئی تب بھی نہیں بتایا اور مجھ سے سودا کرنے کا سوچا کیونکہ میرے باپا کی جادوئی چیزیں چرائی نہیں جا سکتیں۔ یہ تمہارے لیے بے معنی سی چیز ہے پتری تالیہ، اور آپ کو اس کی ضرورت ہے؟ تمہیں اس کی زیادہ ضرورت ہے۔ اس نے پھر سے پرچی دکھائی۔ تالیہ چند ثانیے کو تیکھی نظروں سے اسے دیکھے گئی، پھر اس نے سر سے ہیئر پن نوچ کے اتاری اور ذوالکفلی کی طرف اچھال دی۔ اس نے بروقت اسے فضا میں پکڑ لیا، پھر 27 سے اوپر اٹھا کے چاندنی میں دیکھا۔ بہت مسحور کن۔ تالیہ نے رکھائی سے میری چیز کہتے ہتھیلی پہ لائی تو ذوالکفلی نے پرچی اس پہ رکھ دی۔ وہ اندر جانے لگی تو وہ بول اٹھا، میرے پاس تمہارے لیے ایک اور انتخاب بھی ہے۔ مجھے آپ سے اور کچھ نہیں چاہیے۔ وہ تلخی سے کہہ کے گیٹ کھولنے لگی۔ تم چاہو تو میں اس کی یادداشتیں تلف کر سکتا ہوں۔ لاک کھولتا اس کا ہاتھ تھم گیا۔ وہ بے یقینی سے پلٹی۔ تلف مطلب؟ وہ بوتل جس میں اس کی یادداشتیں محفوظ ہیں، اگر میں چاہوں تو وہ تلف ہو سکتی ہیں۔ یوں فاتح رامزل کو کبھی بھی وہ وقت یاد نہیں آئے گا۔ ایک لمحے کو تو وہ سن رہ گئی، پھر چہرہ غصے سے سرخ ہوا۔ اور میں ایسا کیوں چاہوں گی؟ ہو سکتا ہے کبھی تمہیں لگے کہ وہ اس سب کو یاد کیے بغیر زیادہ اچھی زندگی گزار سکتا ہے، تب شاید تم قربانی دینا چاہو۔ تالیہ مراد کی آنکھیں بھیگنے لگیں اور جبڑے غصے سے بھج گیا۔ میں ایسا کبھی نہیں چاہوں گی۔ انہیں وہ سب یاد کرنا ہوگا، میرے لیے انہیں ان لمحوں کو واپس لانا ہوگا۔ اگر کبھی تم چاہو تو یہ انتخاب تمہارے لیے کھلا رہے گا۔ اس نے سنہری پن جیب میں رکھے اور مڑ گیا۔ تالیہ نے جھنجھلاہٹ اور غصے سے پیر پٹخ دیا۔ وہ اندر آئی اور لاؤنج کی بتی جلائی، پھر چٹ کھول کے دیکھی۔ اس پہ فاتح کی لکھائی میں کچھ ہندسے لکھے تھے۔ اب ان کا کیا مطلب تھا؟ وہ بے بسی سے اسے دیکھے گئی۔ اسرا اپنے بیڈ روم کے کونے میں زمین پہ بیٹھی تھی، دیوار سے کمر لگائے، گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹے وہ اکڑوں بیٹھی بے آواز روئے جا رہی تھی۔ آنسو تھوڑی سے نیچے ٹپک رہے تھے اور چہرہ ویران لگتا تھا۔ یکدم باہر دروازوں کے کھلنے بند ہونے کی آواز آئی تو وہ دھیرے سے اٹھی، مٹھی سے آنسو پونچھے اور تیز تیز قدموں سے باہر آئی۔ فاتح اپنے کمرے میں جا رہا تھا، کوٹ بازو پہ ڈالے، ٹائی ڈھیلی کیے، وہ تھکا تھکا سا لگ رہا تھا۔ آہٹ پہ پلٹا تو اسے دیکھ کے ٹھٹک گیا۔ سامنے کھڑی اسرا سارے دن کی روئی لگتی تھی۔ اس کی ناک اور آنکھیں گلابی پڑ رہی تھیں اور ان آنکھوں میں اتنا دکھ تھا کہ فاتح کے کندھے ڈھلک گئے۔ تو ہماری آریانہ اتنے برس پہلے مر گئی تھی فاتح، اور تم مجھے آج بتا رہے ہو؟ اسرا اسے اس پہ ترس آیا تھا۔ تم نے ایسا کیسے کیا فاتح؟ وہ دکھ سے بولی تو اس نے وضاحت دینی چاہی۔ اسرا آئی ایم سوری، مجھے نہیں بتانا چاہیے تھا، مگر میں تمہیں پروٹیکٹ کرنے کے لیے۔ تم نے کیسے یہ سب اکیلے برداشت کیا فاتح؟ وہ دونوں مٹھیوں میں بال بیچتے ہوئے بے بسی سے بولی۔ تم نے مجھے شریک کیوں نہیں کیا؟ تم تنہا اتنا بوجھ لیے پھرتے رہے، اور اتنے سال میں تمہیں اتنی باتیں سناتی رہی، تم کیوں کچھ نہیں بولے فاتح؟ اوہ فاتح، تم نے مجھے اتنا ظلم کیوں کرنے دیا اپنے ساتھ؟ وہ رک گیا، سارے الفاظ ختم ہو گئے۔ یک ٹک اسے دیکھے گیا۔ وہ بالکل ٹوٹی پھوٹی سی لگ رہی تھی۔ اسے لگا تھا وہ اسے کبھی معاف نہیں کرے گی، لیکن وہ تو خود کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں لگ رہی تھی۔ فاتح، تم میری ہر بات برداشت کرتے رہے۔ وہ قریب آئی اور گویا عقیدت سے اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ میں تمہیں آریانہ کے کھو جانے کے لیے ذمہ دار ٹھہراتی تھی، میں تمہیں آریانہ کو نہ ڈھونڈنے کے لیے مجرم سمجھتی تھی۔ تم نے ایک دفعہ بھی مجھے نہیں ٹوکا۔
میری زبان نہیں روکی، میں زہر اگلتی رہی اور تم اسے پیتے رہے مگر میرے جیسے تلخ نہیں ہوئے۔ وہ دونوں آمنے سامنے کھڑے تھے اور اسرا اس کے دونوں ہاتھ پکڑے اپنا ماتھا جھکائے بے بسی سے روتے ہوئے کہہ رہی تھی، آریانہ کھوئی تو مجھے لگا ہماری فیملی ٹوٹ گئی ہے، وہ نہیں ملی تو مجھے لگا اس کا خیال رکھنے والا باپ بھی کھو گیا ہے، اور جیسے تم آریانہ کی حفاظت نہیں کر سکے ایسے ہی میری سکندر اور جولیانہ کی حفاظت نہیں کر سکو گے۔ اس عدم تحفظ نے مجھے اتنا زہریلا بنا دیا کہ میں اپنی دانست میں تمہیں پہلے جیسا بنانے کے لیے جھنجھوڑتی رہتی تھی۔ یہ خوف کہ میں تم تینوں کو کھو دوں گی، اس نے 6 سال تک مجھے اپنا قیدی بنائے رکھا، اور آج تم نے مجھے حقیقت بتائی تو پہلے مجھے لگا میرا دل بند ہو جائے گا، لیکن اب اس نے آنسوؤں سے بھیگا چہرہ اٹھایا اور فاتح کے ہاتھ چھوڑے، پھر ہتھیلی کی پشت سے گال صاف کیے اور گردن پوری اٹھائی۔ لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ میں آزاد ہو گئی ہوں۔ وہ خوف، وہ بے یقینی کہ میری آریانہ زمانے کی ٹھوکروں پہ ہوگی، وہ سب بلبلے کی طرح اڑ گئی ہے۔ میں تو ایک بلبلے کی قید میں تھی۔ میری آریانہ در بدر نہیں ہے فاتح، اسے اللہ تعالیٰ نے سنبھال لیا تھا، وہ بہتر جگہ پہ ہوگی۔ تم جانتے ہو میں 6 سال بعد سکون میں آئی ہوں فاتح، میری آریانہ بہتر جگہ پہ ہوگی۔ آنسو پھر سے گرنے لگے تو فاتح نے دھیرے سے اسے خود سے لگا لیا۔ آئی ایم سوری اسرا، تم نے کیسے اکیلے برداشت کیا آریانہ کا غم، میری باتیں، اوہ فاتح میں نے تمہارے ساتھ کتنا ظلم کیا۔ وہ اس کے کندھے پہ سر رکھے روتے ہوئے کہہ رہی تھی، میں نے اتنا دکھ دیا تمہیں، میں نے اتنا پریشان کیا تمہیں، تمہارا جھوٹ ہمارے درمیان نہیں آیا تھا، میری تنگ دلی آ گئی تھی۔ آئی ایم سو سوری فاتح۔ وہ اس سے معافی مانگ رہی تھی، بار بار آنسوؤں میں، سسکیوں میں، اور وہ دم بخود تھا۔ اسے لگتا تھا اس سچ کی وجہ سے وہ اسے چھوڑ دے گی، مگر یہ سچ ان دونوں کے درمیان ساری سرد دیواریں پگھلا رہا تھا۔ ہم آریانہ کی قبر پہ جائیں گے فاتح۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں کچن میں میز پہ بیٹھے تھے اور وہ اسے چاول نکال کے دیتے ہوئے تہیا کر رہی تھی۔ اس کا سرخ ناک اور گلابی آنکھوں والا چہرہ اب دھلا دھلایا تھا، جیسے بارش کے بعد سب صاف ہو گیا تھا۔ مجھے اپنی آریانہ کی آخری آرامگاہ دیکھنی ہے، مجھے اس کا چہرہ بھی دیکھنا تھا۔ وہ پھر سے غمزدہ ہوئی، اسی لیے میں کسی کو نہیں بتا سکا، تم اس کا چہرہ دیکھے بغیر بے چین رہتی اور میں اس کو دکھا نہیں سکتا تھا۔ وہ چاول چھوڑ کے اس کا ہاتھ دباتے ہوئے نرمی سے کہہ رہا تھا، میں نے اس کی ناش دیکھ کے ہی فیصلہ کر لیا تھا کہ کوئی اس کو نہیں دیکھے گا۔ مجھے لگا تھا کبھی یہ خبر آئی کہ آریانہ اس روز مر گئی تھی تو میں مر جاؤں گی۔ میں نے اس خیال سے ہر روز آنکھیں چرائی، مگر آج میرے غم کو قرار مل گیا۔ اوہ فاتح، میں خوف سے آزاد ہو گئی ہوں۔ اس نے کرسی کی پشت سے سر ٹکایا اور آنکھیں موند لی۔ وہ نرمی سے مسکرایا، ہم ان پہاڑوں میں دوبارہ جائیں گے اور آریانہ کی قبر دیکھیں گے۔ میں ہر سال جاتا ہوں، وہاں میں نے ایک درخت اگایا تھا جو اب کدآور بن چکا ہے۔ کچن کی کھڑکی سے دیکھو تو وہ دونوں میز پہ ساتھ ساتھ بیٹھے نیم روشن کچن میں رات کے اس پہر دھیمی آواز میں باتیں کرتے دکھائی دے رہے تھے۔ اسرا کبھی رونے لگ جاتی، کبھی مسکرا دیتی، اور وہ نرم مسکراہٹ اور زخمی دل سے آریانہ کی باتیں دہرا رہا تھا۔ وہ رات آریانہ کے نام تھی۔ صبح اتنی چمکیلی اور روشن طلوع ہوئی کہ فاتح بن رامزل کے گھر کی ساری کھڑکیاں روشنی کو اندر بہا لے آئیں۔ اس کا کمرہ بھی آج پہلے سے زیادہ منور لگ رہا تھا۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑا ٹائی باندھ رہا تھا، اس حال میں کہ دل ہلکا اور لبوں پہ مسکراہٹ تھی۔ جب عکس میں پیچھے کام کرتی اسرا دکھائی دی، سلیپنگ سوٹ پہ بال گول مول باندھے وہ اٹھتے ساتھ ہی کاموں میں لگ گئی تھی۔ کیا کر رہی ہو صبح صبح؟ وہ نوٹ باندھتے ہوئے مسکرا کے بولا تو وہ جو ایک باکس میں چیزیں ڈال رہی تھی مصروف سے انداز میں گویا ہوئی، میں چاہتی ہوں تم اپنی خود ساختہ جلاوطنی چھوڑو اور ہمارے کمرے میں واپس آ جاؤ۔ اس کمرے میں تم رات دیر تک کام کرنے کے لیے شفٹ ہوئے تھے اور ہماری لڑائیوں کی وجہ سے۔ فاتح نے چوٹ کی، اب نہیں ہوں گی نا لڑائیاں؟ وہ آستینے اوپر چڑھائے اس کا سامان پیک کر رہی تھی۔ ڈھیلے جوڑے سے 2 لٹیں نکل کے گالوں پہ جھول رہی تھیں اور اسے مزید دلکش بنا رہی تھیں۔ بڑھتی عمر اور 2 بچوں کے باوجود وہ آج بھی ایک حسین اور فٹ عورت تھی۔ اگر تمہیں رات دیر تک کام کرنا ہو تو تم یہاں آ سکتے ہو، لیکن رہو گے تم اب ہمارے کمرے میں۔ ہمارے پہ زور دے کر بولی اور باکس اٹھا لیا۔ میں نہیں چاہتی کہ اب ہم اپنے درمیان اتنے فاصلے اور دیواریں حائل رکھیں۔ پھر مسکرا کے اسے دیکھا، اچھے لگ رہے ہو، میرے ووٹرز بھی یہی کہتے ہیں۔ اس نے ٹائی کسی اور بے نیازی سے مسکرا کے کف لنکس پہننے لگا۔ وہ باکس اٹھائے سامنے آئی اور اسے مخاطب کیا، صوفیہ رحمان ہماری مجرم ہے فاتح۔ وہ سنجیدہ تھی۔ فاتح چونک کے مڑا تو دیکھا اسرا کی آنکھوں میں پھر سے تکلیف ابھر آئی تھی۔ اس کے ساتھ اب ہم وہی کریں گے جس کی وہ مستحق ہے، اور جانتے ہو بہترین انتقام کیا ہے؟ ہم خوب محنت کریں گے اور اس کو الیکشن میں ہرائیں گے۔ تم پہلے پارٹی چیئرمین بنو گے اور پھر وزیر اعظم، اور میں
اپنے سینے پہ انگلی سے دستک دی۔ میں وان فاتح تمہارا آخری حد تک ساتھ دوں گی، اوور اے کلف۔ عزم سے دہرایا تو اس کا حوصلہ چٹانوں جیسا محسوس ہوتا تھا۔ وہ پہلی دفعہ دل سے یہ سب کہہ رہی تھی۔ وان فاتح طمانینت سے مسکرا دیا۔ وہ اس کے ساتھ تھی۔ بالآخر ان کے درمیان چھایا غبار چھٹ رہا تھا اور ان دونوں کا مفاد ایک ہو چکا تھا۔ باہر ایک بے حد روشن دن طلوع ہو رہا تھا۔ پریس روم میں